नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सूरह बनी इसराइल पढ़ रहे थे, उसकी 72 आयत पढ़ चुके हैं। आयत नंबर 73 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व और इन बेशक कादू करीब थे, लयफ्तिनूनका, ल जो है जिस ताकीद का, यफ्तिनूना बहका दें, का आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब का सिंगुलर के उसमें है ना, सगे में, वाहिद के सगे में, अनिल लदी उस चीज से, औहैना वही की हमने, इलैका, इलैका यानी इला और का आपकी तरफ, ली तफ्तरिया, ली ताके, तफ्तरिया ताकि झूठ बांधे, अलैना, अलैना में अला और ना, हम पर, गैरहू उसके सिवा, वइदन और उस वक्त, या तब जैसे कहें, लत्तखज़ू का, ल जो है वो ताकीद का कि जरूर ही, लत्तखज़ू का अलबत्ता बना लेते आपको, वो आपको इख्तियार कर लेते, आपको बना लेते, यानी का वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब चल रहा है। खलीला दोस्त, वो फिर आपको दोस्त बना लेते। अभी सूरह बनी इसराइल का याद होगा कि जो मक्के के आखिरी दौर में हिजरत से कुछ ऐसा कबल नाजिल होने वाली सूरत है। इस आयत में भी उन हालात की तरफ इशारा हो रहा है जो पिछले 10-12 साल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में पेश आ रहे थे। कोई हरबा कुफार ने नहीं छोड़ा था आपके मिशन को नाकाम करने का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके काम से रोकने के लिए कैसे कैसे जुल्म सितम किए गए, झूठे प्रोपेगेंडे, कहीं माशी दबाव, बाइकाट, शोएब अबी तालिब में कैसे महसूर कर दिया गया। फिर उसके अलावा लालच और फरेब भी में रिवायात में आता है इस किस्म के कई वफूद का, जो आकर आपसे बात करते हैं और आपको जैसे वादा करते हैं कि हम सब ईमान ले आएंगे, ईमान लाने का लालच दिलाकर आपसे चाहते थे कि आप कुछ कंप्रोमाइज कर लें दीन के बारे में, आप उनके कुछ उनकी बात मान लें, उनके बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दें। तो इस तरह के बहुत ही प्रेशर डालते थे ना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें मालूम है आप कितनी ज्यादा ख्वाहिश रखते थे कि आपके कौम ईमान ले आए, और वही लालच दे रहे थे ना। जैसे सूरह नहल की आयत 37 में कहा गया, इन तहरिस अला खुदाहुम फ इन्नल्लाह ला यहदी मन युदिल्ला। इन तहरिस, हिस का लफ्ज है ना, इतनी ज्यादा आपकी ख्वाहिश थी जैसे आप उनकी हिदायत के लिए कितने ही हरीस हो। वहाँ पे आप हमसे कहा गया कि मगर भटकने वालों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। जो भटके हुए हों, खुद ही भटके हुए हैं, भटकाना चाह रहे हैं, उन्हें हिदायत नहीं मिलेगी, आप कितने ही हिर्स करें, आप कितना ही चाहें। सूरह तौबा के आखिर में भी जहाँ मुनाफिकीन को उनकी हरकतों पर टोका गया, वहां पे कहा जाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, के आगे तुम्हारे पास रसूल तुम्हारे अपने में से, तुम्हारे दरमियान से, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, उन पर बहुत ही तुम्हारा मशक्कत में पड़ना उन पर शाक है, हरीसुन अलैकुम, तुम पर हरीस हैं, तुम्हारी फलाह के लिए हरीस हैं, तुम्हारी भलाई के लिए हरीस हैं, बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, और मोमिनों पर बहुत ही शफीक और मेहरबान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोचे दिल की कैफियत क्या हो सकती थी ना उस इधर इतनी हिर्स है कि कौम ईमान ले आए। कौम बात कर रही कि बस आप ये छोटी सी एक बात मान ले, थोड़ा सा दिन में कंप्रोमाइज कर दे और हम सब आपकी बात मान लेंगे, हम ईमान ले आएंगे। तो उस वक्त यानी इंसानी फितरत के लिहाज से तो सोचें क्या हो सकता था ना, कि आप उनको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस्लाम में लाने की खातिर कुछ झुक जाते। तो उसी कैफियत की तरफ यहाँ पे इस आयत में इशारा हो रहा है, जो कहा जा रहा है ना कि वह इन कादू, और यकीनन ये बिल्कुल करीबी था, वो तो जो बहुत ही उसके करीब थे कि लयफ्तिनूनका, लयफ्तिनूनका जो है ना जैसे फितने में डालना, लेकिन आगे अनिल लदी आ रहा ना उस चीज से, तो क्या था, जैसे आपको फेर दें, आपको हटा दें, आपको फितने में डालकर आपके दिन से हटाने की जो कोशिश थी, उसके लिए कहा जा रहा है अल्लज़ी औहैना, जो हमने नाजिल की, अल्लाह ताला ने वही नाजिल की है,
اس کو جیسا کا ویسا تسلیم کرنا چاہیے، اسے جیسا کا ویسا اللہ کے بندوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے اس وحی کو جوں کا توں لینے کی۔ تو اور وہ شیطان کی کیا کوشش ہوتی ہے، شیطان کے چیلوں کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس سے ہٹا دیں، اس میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں اور اس میں کچھ نہ کچھ کسی طرح سے فتنے میں ڈال دیں۔ تو وہ کوشش ہو رہی تھی ان کی، اور انہوں نے تو اپنے طور پہ اتنی کوشش زبردست کر ہی لی تھی کہ کوئی بھی پھسل ہی سکتا تھا نا، کسی اچھے مقصد کے لیے سوچ کر ان کی بھلائی کے خیال سے ہی کوئی بھی پھسل سکتا ہے۔ لیکن جس طرح یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ قریب تھا کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فتنے میں آ سکتے تھے نا، بلکہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی تھی۔ یہ بات اصل میں اسی لیے تفہیم کا ترجمہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھاتا ہے نا، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں، اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، اور تاکہ ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو، جو کہا جا رہا ہے نا کہ لِتَفْتَرِیَ عَلَیْنَا غَیْرَہُ، جو ہم نے کہی نہیں بات وہ بات ہماری طرف گھڑ دو، وہ بات ہم پہ ڈال دو، کوئی ایک ذرا سی بات ان کو خوش کرنے کے لیے بھی شامل کر دو۔ یہ اصل پریشر تھا نا، اور وہ پریشر کیا تھا کہ اور اس کے بعد ہم لَاتَّخَذُوا کا وکیلا، کہ ہم لَاتَّخَذُوا کا خلیلا، کہ ہم تمہیں دوست بنا لیتے، ہم وہ تمہارے دوست ہی بن جاتے پھر نا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے تو اس طرح کی کوشش کی، انہوں نے تو اپنی پوری کوشش کر ڈالی، لیکن ہوا کیا تھا کہ وَإِذَا، کے بعد ہے کہ وَلَوْ، آیت نمبر 74 میں کہا جاتا وَلَوْلَا، اور اگر نہیں، یہ کہ ثبتناک، ہم ثابت قدم رکھتے تم کو۔ لقد یاد ہوگا کہ سر ڈبل تاکید کے لیے آتا نا، ضرور لا بھی اور قد بھی دونوں ہی تاکید کے لیے کے الفاظ ہیں نا، بہت ہی ڈبل ایمفیسس کے لیے، کہ لقد، کہ ضرور ایسا ہوتا، کتا وہی جیسے کادو کا جو لفظ تھا نا، بالکل قریب آ جاتے، کتا کے بالکل ہو سکتا تھا اس کے قریب آ جاتے تم، ترکنو، تم جھکنے لگتے، رکھنا کیا ہے جیسے جھک جانا، مائل ہونا، تو ترکنو، تم جھک جاتے، مائل ہو جاتے، الہم، طرف ان کی، شیئن، کچھ، قلیلا، تھوڑا سا بھی مائل ہو سکتے تھے۔ اب یہاں پہ بھی وہی بات ہے اصل کہ یعنی ان کی کوششیں تو اس طرح کی تھی، اتنی زبردست وہ چال تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا سا جھک بھی سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر اتنے بڑے امتحانوں میں مضبوط ہی رہے نا، اب چاہے ان باتیں ایسی تھی کہ ان کی طرف جھک جائیں، لیکن آپ جھکے نہیں، آپ نہیں جھکے، آپ نے ان کی بات نہیں مانی، آپ ثابت قدم رہے، ہم صبر سے جو کام آپ کو کرنا تھا وہ آپ کرتے ہی رہے۔ لیکن فرمایا گیا کہ اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم تمہیں مضبوط نہیں رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ یعنی شیاطین اور ان کے چیلوں کے دھوکے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ کسی طرح سے تھوڑا سا ہی پھسلا دیں، تھوڑا بہکا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کس طرح سے پھسلا ہی دیا، پھسلانے میں کامیاب ہی ہو گیا نا، لیکن اللہ کی مدد ہی ہوتی ہے جو سنبھالے رکھے نا۔ اور سمجھ میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے ثابت قدم رکھا اس لیے تم نہیں پھسلے، تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو کس قدر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اسی سے مدد بھی مانگتے رہنے کی، کہ ایمان کے ساتھ، ایمان اور اس کے تقاضوں پر قائم رہنے کی جتنی بھی توفیق ہو وہ سب ہمارے رب کا احسان ہم پر ہے نا، ورنہ ہم خود تو کیا چیز ہے، کتنے ہم کمزور ہیں، اور دنیا کتنی دھوکے کی چیز ہے، شیطان کی چالیں کیسی زبردست ہیں، ان سب میں اگر الحمدللہ ہم ایمان پر قائم ہیں تو یہ ہمارے رب کی نوازش، اس کی مدد اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہے۔ وہ بات ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا، ہمیں بھی ثابت قدم رکھنے والا وہی ہے۔ اگر اور یہی بات یاد رکھنے، اپنے آپ کو یاد بھی دلانے کی ضرورت ہے نا
اگر ہم تھوڑا سا صبر کر لیں تو کس طرح ذہن میں آ سکتا ہے، شیطان نفس میں خیال ڈالتا ہے، کیوں تمہیں کون پھسلا سکتا ہے، تم تو بہت مضبوط ہو، تم تو بہت ایمان پر قائم رہنے والے ہو، ہم نہیں ہے، یہ بات اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے، ہم تو کمزوری ہیں، ہم تو پھسل ہی سکتے ہیں، اگر بچ سکے تو اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہماری نیکیوں کی وجہ سے بچایا، ہماری دعاؤں کی وجہ سے بچایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا تب بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم، اس کا احسان ہی ہے کہ جو بھی نیکی ہم کر سکیں، جتنا ہم صبر کر سکیں، جتنی برائیوں سے بچ سکیں، وہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے اذن، تب یعنی اگر ایسا ہو جاتا، اذن کہنے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر آپ جیسے جھک جاتے، جس طرح اوپر تھا نا کہ وہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ تھوڑا سا جھکا دیں آپ کو، آپ ان کی کوئی ایک بات مان لیں، تھوڑا سا دین میں کمپرومائز کر لیں، دین میں ذرا سی تبدیلی کچھ کر دیں، تو وہ اگر آپ کر دیتے اذن، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ بہت ہی زیادہ اللہ کا جیسا غضب نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَأَذَقْنَاكَ، ابھی تاکید سے بات ہو رہی ہے کہ ضرور ہی ایسا کیا ہوتا، اذقناک، چکھاتے ہم تم کو، ضعف الحیاتی، دو گنا زندگی میں، وضعف المماتی، اور دو گنا موت کے بعد، تم پھر لا نہیں، تجدو تم پاتے، لکا اپنے لیے، تمہارے لیے، علینا ہم پر، نصیرہ کوئی مددگار، یعنی ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہیں پاتے۔ اب یہاں لَأَذَقْنَا کا تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اذن، جب، تب، یعنی اس وقت اگر آپ جھک جاتے، ان کی بات مان لیتے تو کیا ہوتا؟ ضعف الحیاتی و ضعف المماتی، جو کہا جا رہا ہے دو گنا زندگی میں، دو گنا موت میں، دگنا، یعنی جتنا، دو گنا کہنے سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس گناہ کے جتنے عذاب ہے اس سے دو گنا آپ کو ہوتا اگر آپ نعوذ باللہ جھک جاتے۔ اور موت و زندگی کہنے سے موت دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی، آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت کے دو گنا عذاب کا مزہ چکھاتے، اور ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر تمہیں کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی ہمارے مقابلے میں۔ اور اب یہ دو گنے عذاب کی جو دھمکی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور مرتبے کے اعتبار سے ہے نا، جن کے مرتبے جتنے اونچے ہوتے ہیں اسی اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور اسی اعتبار سے ان کی گرفت بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ غلطی کریں، جس طرح پیچھے سورہ احزاب میں امہات المومنین کو خطاب کر کے کہا گیا تھا کہ امہات المومنین کو خطاب کر کے کہا گیا تھا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر تم میں سے کسی نے کھلی بے حیائی کا کام کیا، یضاعف لہا العذاب ضعفین، تو اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اب وہ نبی کی بیویاں تھیں، پورے مسلمانوں کے لیے نمونے کا گھر تھا، ساری عورتوں کے لیے ان کی نبی امہات المومنین نمونہ تھی، اگر وہ کوئی غلط کام کرتی تو ان کو وہاں پہ دھمکی دی گئی تھی کہ دوہرا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ اب اور سوچیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا مقام ہے، رسول کا ہی مقام بلند ہوتا ہے، تم پوری امت کے لیے وہ نمونہ ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم المرسلین، ساری امت بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کے پیشوا آپ تھے نا۔ تو آپ کے لیے تو وہ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ کس طرح دو گنا عذاب ہوتا، لیکن عام انسانوں میں سے بھی سوچنے کی بات ہے، اس آیت سے ہمیں اپنے لیے جو بات سمجھ میں آتی ہے، کس طرح عام انسانوں میں سے بھی جس کا جو مقام ہو اسی لحاظ سے اس کی پکڑ بھی ہوگی۔ یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ سوچیں کسی گوشے میں ایک انسان جسے کوئی فالو کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا، اس کے پیچھے چلنے والا نہیں ہے، وہ خواہ کتنے ہی غلط نظریات رکھے، وہ گناہ میں بھی مبتلا ہو، ملوث ہو، گندگیوں میں ملوث ہو، لیکن اس کا گناہ اس کی اپنی ذات تک ہی رہے گا۔ لیکن ایک ایسا انسان جس کو بہت سے لوگ دیکھتے ہوں، اثر لیتے ہوں، اسے فالو کرتے ہوں، اس کے پیچھے چلتے ہوں، اس کی تو ایک غلطی ہزاروں کو بہکانے کا باعث بن سکتے ہیں۔
تو اسی طرح جیسے ایک مسجد کا امام ہے تو سارے مقتدی اس کے پیچھے ہیں، ایک پورا محلہ اس کو فالو کر رہا ہے، ایک خاندان کا سربراہ ہے تو اس کے اثرات پورے خاندان پر ہیں، وہ جو غلطی کر رہا ہے، جو غلط کام کر رہا ہے، پورے خاندان پہ اس کے اثرات ہو رہے ہیں. ایک جرنلسٹ ہے، ایک ناول نگار ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، کتنے لوگوں کو دنیا کے وہ متاثر کر رہا ہے. اور آج تو سوشل میڈیا پر ہی لوگ کتنے فالوورز بنا کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. عام قسم کے لوگ بھی اپنا تھوڑا لکھنا آ رہا ہے، کچھ ویڈیو بنانی آ رہی ہے، اتنے سارے فالوورز ان کے پیچھے ہیں، لیکن وہ خوش تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ اتنے سارے لوگوں کی ذمہ داری وہ اپنے سر لے رہے ہیں نا. اگر تو انہیں کوئی اچھی بات بتائی اتنے لوگوں کو تو اتنی ہی نیکیاں بھی کما سکتے ہیں، لیکن اگر غلط خیالات سے متاثر کیا، غلط باتیں کی، تو اتنے ہی گناہ بھی ان کے سر پہ ہوں گے نا، اتنے ہی پھر عذاب بھی ہونا ہی ہے. تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح جیسا مقام ہو اتنی اسی لحاظ سے وہاں گرفت بھی ہونی ہے، اسی لحاظ سے پکڑا بھی جانا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو بھی اپنے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی غلطی جس کو ہم چھوٹی سی سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ کتنی بڑی بن سکتی ہے، اور خصوصاً اس کے اثرات کی وجہ سے کہاں کہاں تک اس کا اثر جا رہا ہے، کون اس کو دیکھ کر کیا کس طرح سے متاثر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے پناہ میں رکھے. اب یہاں پہ ان تینوں آیات میں، اگرچہ ابھی جو ہم نے پڑھی تینوں آیات، ان میں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، لیکن ان آیات کا اصل مقصد ایک تو کفار مکہ کو متنبع کرنا ہے نا، زوردار دھمکی ہے نا اس میں کتنی زیادہ، لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، کہ 2 گنا عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو وہ اصل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زور ڈالنے والوں کے لیے ہے، کہ اور انہیں ان کی چالوں سے مایوس کر دینا ہے. اتنے زبردست طریقے سے بتا کر ان پہ واضح کر دی گئی بات کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مانے، ان کی وجہ سے کوئی دین میں تبدیلی کرے، ان کو خواہ وہ کتنا ہی پریشر ڈالے، اللہ تعالیٰ کی قوت اس سے بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان ہی نہیں سکتے. اس میں ہی ہمارے لیے بھی کس طرح سے ایک تو بڑی بات یہ بھی ہے سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا پورا یقین ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی ہم تک پہنچائی وہ خالص وحی ہے. اس میں جس طرح اوپر تھا نا کہ پریشر یہ تھا کہ جو وحی ہماری ہے اس کے علاوہ کچھ شامل کروا دے، اس میں کچھ بات شامل کر دے، اور اگر وہ کرتے تو آپ پر عذاب آتا. آپ پر عذاب نہیں آیا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ نے کوئی بات کسی کی نہیں مانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وحی کو جوں کا توں ایک پہنچایا، اللہ کے پیغام کو جیسا کہ ویسا اللہ کے بندوں تک آپ نے پہنچا دیا. آپ کی ہر بات کو ہم کتنے اعتماد سے لے سکتے ہیں نا. قرآن تو ہے، قرآن کی تو حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر بالکل آتھینٹک حدیث ہے، پتہ ہے بالکل کہ وہ صحیح طریقے سے ہم تک پہنچ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہم پورا اعتماد کر سکتے ہیں نا، کہ آپ کوئی بات بھی خود آپ نے فرمایا بھی کہ میں اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کرتا ہوں. آپ کی جو بات بھی ہے کسی وقت بھی آپ نے کسی وقت غصے میں کہی ہو، کسی وقت خوشی میں کہی ہو، کس موقع پہ کہی ہو، وہ بات بہرحال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی ہے، اور اس پہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے فالو کر سکتے ہیں، آپ کی پیروی کر سکتے ہیں، آپ کی ہر بات کو ہم مان سکتے ہیں بغیر کسی شک و شبے کے. اور پھر یہ آیات ہم سب کے لیے بھی، سارے ہی مسلمانوں کے لیے بھی بڑی نصیحت رکھتی ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سے امتحان آ سکتے ہیں جب کسی اچھے مقصد کے لیے دین میں کمپرومائز کرنے کا پریشر ہم پر ہو. انسانوں پہ کتنے ہی ہوا ہے اور ہو رہا ہے، ہوتا رہتا ہے کہ اپنے دین کو بدل دیں، دین کو مختلف بنا دیں، اور اس وقت پھسلنے کے بجائے ثابت قدم رہنے اور اللہ سے مدد مانگنے، اللہ سے بہترین تعلق کے ذریعے اس کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ایک لمحے کے لیے بھی خیال بھی نہیں آئے کہ اچھا فی الحال اپنی پیٹھ بچا لیں، فی الحال ہم کچھ فائدے دنیا کے حاصل کر لیں، فی الحال اس کا یہ بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا دین میں تبدیلیات کر ڈالیں،
اس کی کوئی مجال یعنی ہونی نہیں چاہیے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، کرنا ہی نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنی زبردست دھمکی دی گئی ہو تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے عذاب میں اپنے آپ کو انسان گرفتار کر سکتا ہے. اور پھر یہ جو آخری دھمکی ہے جو تم ولا تجد لکا علینا نصیرا، پھر نہ پاتے تم اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار. اب یہ بات بھی کہنا کس طرح ہے نا کہ یہاں پہ بھی خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت پتہ چل رہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ملتی. ایک حدیث سامنے تو نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم جس طرح سے ہے وہ یہ کہ جو انسان دوسرے انسانوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دے، اللہ تعالیٰ بھی اسے انسانوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے. اور انسانوں کا تو پھر پتہ ہے، جب وہ سوچے اللہ کے نافرمان انسانوں کے ہاتھ کوئی لگ جائے تو وہ اس کا کیا حال کر سکتے ہیں نا. لیکن جس نے اپنے رب کو ہی انسانوں کے لیے سوچے ناراض کر دیا تو پھر اللہ کی بھی مدد نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ ہی تو ہے بس مدد کرنے والا نا، انسانوں کے مقابلے میں، برے انسانوں کے مقابلے میں خاص طور پہ. اور ان کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنے رب کو ناراض کر دیا تو پھر مدد کہاں سے ملے گی. اور اس کے مقابلے میں جو شخص اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے ساری دنیا کو بھی ناراض کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے والا ہے. اس کی پشت پر اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہی ہر ایک شر سے اپنے بندے کو بچانے پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے. اور یہی بات اللہ کی سنت کو ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملوں میں بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اب یہاں ہم جب آیات پڑھنا تو ایک بڑا معاملہ ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ کے دین کا، اللہ کے رسول کو اللہ کے دین پیش کرنے کی بات ہے، اور وہاں پہ پریشر ہے کہ اس میں تھوڑی تبدیلی کریں. لیکن عام طور پہ جو معاملے دنیا میں ہم میں سے ہر ایک کو بھی پیش آ سکتے ہیں نا، کہ کس طرح سے پریشر ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم کوئی کام تھوڑا سا غلط کر لیں. سوچیں وہ دوست احباب کا معاملہ ہو، شوہر بیوی کا ہو، اہل خاندان کا، ماں باپ اور اولاد کا، بلکہ ایک کسی مذہبی رہنما کا بھی ہو، تو کسی کو بھی راضی رکھنے کی کوشش میں راضی رکھنا، ان کو خوش کرنا ویسے اچھی بات ہے، انسانوں کے ساتھ اچھے معاملے کرنا حالانکہ اچھی بات ہے. شوہر کی اطاعت بھی سکھائی گئی، ماں باپ کی اطاعت بھی سکھائی گئی، اولاد کا حق بھی ہمیں سکھایا گیا، وہ سب بھی ہے. لیکن وہ اپنے رب کی ناراضی کی قیمت پہ نہیں ہونا چاہیے نا، کہ اپنے رب کو ناراض کر کے کسی اور کو راضی کرنے کی کبھی بھی کوشش نہ ہو. بلکہ ہمارے آس پاس رہنے والوں کو اچھی طرح اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کوئی طاقت اللہ کے اطاعت سے ہٹا نہیں سکتی، اللہ کے اطاعت کے راستے سے کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکتا. ہم کسی قیمت پر اپنے رب کو ناراض کرنے والے نہیں ہیں. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں دوسروں کی خوشی کے لیے، لیکن اپنے رب کو ناراض کر کے نہیں کر سکتے. رب کی رضا میں کر سکتے ہیں. اپنے رب کو راضی کرنا وہ تو اصل مقصود ہے نا انسان کا. چاہے وہ نیکی کا ہی کتنا بڑا کام نظر آ رہا ہو کہ اچھا یہ آج ہم کر لیں تو اتنے سارے لوگ دین کی طرف آ جائیں گے، ہماری بات سننے لگیں گے، لیکن وہ صحیح قیمت نہیں ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ رب کی رضا پہ خود قائم رہیں، بات وہی کریں جو اللہ کو پسند ہے. اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات ہم کرنے والے نہ ہوں انشاءاللہ تعالی. اگر کیا تو سوچیں اپنے آپ کو اپنے رب کی نصرت سے ہی محروم کر لیں گے نا. اگر اپنے رب کی نافرمانی کی دوسروں کی خاطر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، ہمیں وہ ثابت قدم رکھے اور ہم کبھی پھسلنے والے انشاءاللہ نہ ہو کسی بھی معاملے میں، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا. اور پھر کہا جا رہا ہے اور ان یہاں پہ بھی کوئی تاکید کے لیے ہے، بے شک کے معنوں میں. کادو قریب ہے کہ تفزونکا، تاکید کا، اور کا جو ہے وہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، آپ کے لیے آ رہا ہے کہ آپ کو، کہ یستفزونکا جو کہا جا رہا ہے، استفزاز کا لفظ ویسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں جہاں ابلیس کی گفتگو آ رہی تھی نا آیت نمبر 64 میں اسی سورہ کی، کہ وہاں پہ تھا نا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، تو جس کو دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے.
اور اب وہ شیطان کے چیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ آپ کو پھسلا دے. تفصیلات میں سے کہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے گھبرا دینا، پریشان کرنا، کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا. تو یہاں پہ آ رہا ہے من الارض، نا زمین سے سرزمین مکہ مراد ہے کہ آپ کو مکے سے ہی ہٹا دینا چاہ رہے ہیں، آپ کے لیے شہر میں رہنا دو بھر کر رہے ہیں، آپ کو مکے سے نکالنے کی سازشیں چل رہی تھی. سمجھ میں آتا ہے نا؟ ابھی ہم نے سمجھا نا، بہت ہی ہجرت سے تھوڑے ہی عرصے پہلے کی آیات ہیں. تو اس وقت تو کوششیں عروج پر تھی کہ آپ کو اس زمین سے ہی ہٹا دیں. اب بات یہ تھی نا کہ وہ ساری کوششیں انہوں نے کر ڈالی، سارے پریشر ڈال دیے، سبھی کچھ کر لیا، ہر طرح سے لالچ بھی دے دی، ویسے بہکانے کی بھی کوشش کر لی، اور ہر طرف سے جب مایوسی ہو گئی تو یہ نہیں تھا کہ وہ مخالفت میں کچھ ان کے کمی آتی ہے نا، بلکہ اب اور زیادہ وہ زور لگا رہے تھے کہ آپ کے قدم سے مکے سے اکھاڑ دیں، آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اگر انہوں نے تمہیں نکالا یہاں سے تو کیا ہوگا؟ لیخرجوکا منہا، اگر انہوں نے تمہیں یہاں سے جلا وطن کیا، نکالا، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اور تب اذن کیا معنی ہے؟ اس وقت یعنی اگر آپ کو نکال دیا، اگر آپ کو ان کی وجہ سے مکے سے نکلنا پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ لا یلبسونا، وہ ٹھہر نہیں سکیں گے. لب ایسا ہوتا نا اسی جگہ ٹھہرنا، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ٹھہر نہیں سکیں گے خلافہ کا تمہارے پیچھے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے بس رہ سکیں گے، ورنہ رہ نہیں سکیں گے. اب یہاں بات یہ ہوتی ہے نا کہ اللہ کے رسول جب کسی قوم میں آتے ہیں تو وہ حجت تمام کر دیتے ہیں، دین پوری طرح سے پہنچا دیتے ہیں. جب حجت تمام ہو جاتی ہے اور جب تک وہ رسول درمیان ہے تب تو وہ اپنی قوم کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آ جائیں، استغفار کی طرف آ جائیں، ان کے لیے وہ استغفار بھی کرتا رہتا ہے. رسول کی موجودگی میں تو اللہ کے عذاب نہیں آتے جس بستی میں وہ موجود ہو، لیکن جب وہ قوم انہیں ہجرت پہ مجبور کر دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قوم بالکل جیسے اب بے روح ہو کر رہ گئی. اب حجت ختم ہونے کا وقت آنے لگتا ہے کہ حجت پوری ہو گئی، اور اس کے بعد پھر یا تو اللہ کا عذاب آ جائے پوری، جس طرح سے پچھلے قوموں پہ آئے کہ پوری اس کو صاف کر دیا جائے، پوری قوم کو اٹھا کے بس پھینک دیا جائے، ان کا خاتمہ ہو جائے، یا پھر اہل ایمان کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے ان کا خاتمہ کر دیا جائے. تو اہل مکہ کے ساتھ وہی صورت پیش آئی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ان کے ساتھ یہ تو نہیں ہوا کہ سب پوری کی پوری قوم کا خاتمہ ہو جاتا جیسے ہی آپ ہجرت کرتے، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کچھ جو بڑے بڑے اشرار تھے، جو بہت سب سے زیادہ شریر تھے، ان کا خاتمہ بھی ہوا، خود ہی حملے کرنے آئے اور خود ہی کیفر کردار کو پہنچے. اور جو بقیہ لوگ تھے کس طرح ان پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، تو ان میں سے بہت سو کو ایمان کی توفیق ہوئی. تو وہاں پہ پھر شرک نہیں ٹھہر سکا مکے میں. اس کے بعد ہجرت کے بعد کچھ سال لگے، لیکن وہاں پہ پھر کوئی جو رہا وہ توحید پر ایمان لا کر، اللہ اس کے رسول پر ایمان لا کر ہی رہ سکا، اس کے علاوہ کوئی رہ نہیں سکے نا. حالانکہ اب یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں اس وقت تک بھی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تھے نا. بہت ساری اکثریت مکے کی مسلمان نہیں ہوئی تھی، مسلمان بے گھر ہو رہے تھے، حبشہ کی طرف دو ہجرتیں ہو چکی تھی، کتنے لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے. کچھ ان کا نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، ان پہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے کفار پہ بھی. لیکن یہاں پہ کیسی پیشن گوئی، اور قرآن کی پیشن گوئی ظاہر ہے بالکل برحق ہوتی ہے نا، بالکل صحیح. اور وہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا، کچھ سالوں کے اندر ہی ان کا خاتمہ ہو گیا. اور کتنی بڑی تسلی بھی اس میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، کہ یہ آگے ہونے والا ہے، آگے ان کا ہی خاتمہ ہونے والا ہے، بتا دیا گیا. اور وہ خاتمہ جو ہو رہا ہے وہ کس لیے، کس وجہ سے؟ سنت من، جو قد، اس کے قد وہی تاکید کے لیے، ارسلنا بھیجے ہم نے، قبل کا آپ سے پہلے،
मिर रसुलिना, अपने पैगंबरों में से। यानी यही सुन्नत पहले भी रही है, पहले भी ऐसा ही हुआ है कि जो रसूल आए उनके साथ अल्लाह की यही सुन्नत थी। और वला तजिदु, और नहीं तू पाएगा लिसुन्नतिना तहवीला, लिए सुन्नतिना, हमारी सुन्नत में, तहवीला कोई तब्दीली, यानी अल्लाह ताला की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं होती। तमाम रसूलों के साथ यही मामला रहा ना, कि अगर किसी कौम ने अपने रसूल के साथ ये मामला किया, उन्हें जिलावतन किया, उन्हें कत्ल किया, तो फिर वो भी नहीं ठहर सके। अल्लाह के अजाब ने उनको हलाक किया या किसी इंसानों को उन पर मुसलत किया गया, नबी के पैरवों से वो मगलूब हुए। और वही सुन्नत तुम देखोगे, अल्लाह की सुन्नत तब्दील नहीं होती। लेकिन रसूल क्योंकि सुन्नत वो हुज्जत पूरी कर देते हैं ना, दीन को पहुंचाने का जितना जो सबसे ज्यादा बेहतरीन जरिया हो सकता है, जो बेहतरीन तरीके से जो पूरी तरह से दीन को पहुंचा देना, वो काम रसूल कर देते हैं ना। और जब जिस इंसान पे भी हुज्जत पूरी हो जाए, पूरी तरह से दीन पहुंचा दिया, सालों तक पहुंचा दिया, नूह अलैहिस्सलाम को 9 साल लगे, उस 900 साल लग गए उस हुज्जत को पूरा करने में, उतनी बड़ी उनको मोहलत दी गई कौम को। लेकिन फिर जब हुज्जत पूरी हो जाती है, फिर अब उसके बाद फिर अजाब आ जाते हैं, फिर पकड़ लिए जाते हैं, ये बताया जा रहा है। और फिर कहा जा रहा है अकीमिस सलाता, कायम करें नमाज, ली दुलूकी शम्सी, वक्त सूरज के, शम्स सूरज, दुलूक कहते हैं उसके ढलने को, उसके जवाल को सूरज के। वैसे और भी माने इसके लिए गए, लेकिन जो ज्यादा समझ में आते हैं माने वो ये कि उसके जवाल के, सूरज के जवाल का। अच्छा फिर पढ़ते हैं आयत से पढ़ के, तो इला तरफ गसकिल लैली, गसकिल लैल रात, गसकी जो छा जाना, उसका बिल्कुल अंधेरा हो जाए, रात की तारीकी ऊपर छा जाए, गहरी रात हो जाए, तो उस वक्त तक नमाज कायम करो कहा जा रहा है। वक़ुरआन अल फज्र, और कुरान फजर का, इन्ना बेशक कुरान अल फजरी, वो कुरान फजर का, काना है मशहूदा, मशहूदा हाजिर किया गया। अब यहाँ पे जो बात हो रही है, पहले नमाज के कायम करने का हुक्म है। अब पीछे से कि हम देख रहे थे कि कैसी कैसी मुश्किलात और आजमाइशें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मुसलमानों के लिए हैं, और उसके फौरन बाद नमाज कायम करने का हुक्म आ रहा है। और ये हम कई मक्की सूरतों में यही बात हम देखते भी हैं कि मुखालिफतों का है, क्या कुछ हो रहा है, कैसे हालात खराब हैं, और फिर मुसलमानों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत होती अल्लाह की तरफ रुजू होने की, नमाज पढ़ने की, रातों की नमाज की, इबादत की तरफ करने की। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी हो रहा है कि वो जो साबित कदमी जो चाहिए, पीछे भी हम पढ़ रहे थे ना, साबित कदम रहना कितना जरूरी है, खा कोई कितने प्रेशर डाल रहा हो। और वो साबित कदमी एक मोमिन को किस तरह से हासिल हो सकती है, वो खुद नमाज पे कायम रहे। नमाज कैसी चीज है ना, जो बंदे को अल्लाह से जोड़ देती है, अल्लाह से ताल्लुक कायम हो जाता है। बंदा खुद तो कमजोर है, लेकिन जब अल्लाह से ताल्लुक कायम हो जाए, सोचे कैसे नमाज के जरिए वो अल्लाह के साथ जैसे उसने ताल्लुक कायम कर लिया, अब अल्लाह की मदद उसके साथ है। अल्लाह ताला तो कवीउल मतीन है, अल्लाह ताला तो सब कुछ करने पे कुदरत रखता है, अजीज अल हकीम है, और अल्लाह ताला ये बचा सकता है ना, हर मुश्किल से निकाल सकता है। तो उससे जुड़ जाओ, उसके लिए नमाज कायम करो। और लेकिन यहाँ औकात के साथ जैसे तस्करा आ रहा है, जब औकात के साथ आए तो फिर तो समझ में आता है कि फर्ज नमाजों की तरफ इशारा है ना। फर्ज नमाजें ज़्यादा वो अब अव्वलीन चीज है कि पहले अब फर्ज नमाज की फिक्र और फर्ज नमाज लाजिमन पढ़े, और उसके औकात की तरफ इशारा भी हो रहा है। जैसे दुलूक शम्स कहा गया, तो दुलूक यानी जवाल, सूरज का झुकना, उसके 3 दर्जे होते हैं ना। एक तो जब वो ऊपर उठता है, ऊपर उठ के जैसे ढलना शुरू हो रहा है, जैसे जोहर का टाइम होता है, फिर उफक से जैसे नीचे की तरफ आ गया, जोहर असर मगरिब तीनों ही नमाजें उसमें आ गई। तो उसके बाद फिर है कि गसकिल लैल, रात की तारीकी, तो वो इशा की नमाज की तरफ इशारा हो रहा है। और फिर फजर की नमाज की जो अहमियत है उसके लिहाज से भी उसका अलग से जिक्र हो रहा है। और उसके लिए कहा जा रहा है कुरान अल फज्र,
قرآن الفجر کہنا کس طرح ہے نا، قرآن میں سے دوسری جگہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے دوسرے مختلف جو ارکان ہیں ان کا ذکر کر کے پوری نماز مراد لی جاتی ہے نا، جیسے کہیں آتا ہے نا وسجدوا ورکعوا، سجدے کرو اور رکوع کرو، کہیں صرف سجدے کی بات ہے، کہیں صرف رکوع کی بات ہے، ورکعوا مع الراکعین، تو وہاں پہ بھی کیا ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو کی بات اصل ہے نا. تو اسی طرح سے یہاں پہ قرآن پڑھنے کو لیا گیا، اور قرآن کا بھی جو نماز کے اندر قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے نا. ہمیں احادیث اکثر ہم یاد بھی کرتے رہے کس طرح 3 آیات کی تلاوت بھی کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن نماز کے اندر 3 آیات کی تلاوت کرنا اتنا اہم ہے، یعنی اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہارے گھر پہ 3 حاملہ اونٹنیاں کھڑی ہوں. تو ایک جو بڑی دولت اس وقت انسان سوچ سکتا تھا، بڑی سے بڑی دولت، کہ اونٹنی خود بڑی دولت تھی، وہ حاملہ ہو، اتنے سارے بچے ہوتے اور کتنی دولت بڑھ جائے، تو اس کا احساس دلایا کہ اس سے بھی زیادہ 3 آیات کی تلاوت کرنا اتنی زیادہ ہدایت دینے والی چیز ہے نا. قرآن کا زیادہ اثر ہو سکتا ہے. اب یہ ہماری محرومی ہے کہ اگر ہم سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہوں، اس سے ہدایت نہیں لے رہے ہوں، ورنہ قرآن کا زیادہ اثر ہو سکتا ہے نا نماز میں جب ہم پڑھ رہے ہوں. اور پھر قرآن الفجر جیسے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے ان قرآن الفجر کانا مشہودہ. مشہودہ کہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے، جیسے شہادت سے ہے نا کہ وہ دیکھی جانے والی چیز ہے. اب وہ دیکھی جانے والی چیز کیا ہے، تو اس سے ایک تو یہ بھی سمجھا گیا کہ اس وقت احادیث میں آتا ہے نا کہ فرشتوں کے اوقات کی تبدیلی ہوتی ہے، صبح کے فرشتے بھی اور شام کے فرشتے بھی اس وقت جمع ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو فرشتوں کی جماعت بھی حاضر ہوتی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن وہ بھی بات اس میں ہے شامل، لیکن خاص طور پہ اس میں قرآن کی تلاوت اور اسے سمجھ میں آتا ہے مشہودہ کہنے سے جو دل دماغ بھی جیسے حاضر ہوتا ہے نا اس وقت. جو فجر کا وقت کیسا ہوتا ہے، ابھی کام شروع نہیں ہوتے، انسان کا دماغ ابھی کاموں میں ادھر ادھر پریشان نہیں ہو رہا، 10 چیزیں یاد نہیں آ رہی ہیں، نیند سے اٹھ کر ابھی تازہ دم ہے. اور اس وقت کس طرح سے زیادہ بہترین طریقے سے قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے نا، وہ وقت ہوتا کتنا بہترین برکت والا وقت ہے نا فجر کا. ہم دیکھتے ہیں دوسرے لوگ تک بھی کوئی کسی کو بھی کوئی کام کرنے والے ہوں کہ لکھنے والوں کا دیکھیں تو وہ صبح صبح اٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں، ناولیں لکھنے والے بھی صبح صبح اٹھ کے لکھ رہے ہوں، موسیقی سیکھنے والے صبح صبح سیکھ رہے ہوں، دوسرے کاموں کو بھی اس طرح سے لوگ ترجیح دیتے نا اس وقت کرنے پہ، زیادہ بہترین طریقے سے وہ کام ہوتا ہے. اور وہ سب سے بہترین کام جو ہے قرآن کی تلاوت، اس کے لیے بھی وہ وقت بہترین ہے. اور اسی وجہ سے یہ بھی آتا ہے فجر کی نماز میں تھوڑی تلاوت لمبی کرنے کی بھی بات آتی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نسبتاً لمبی تلاوت اس میں کرتے تھے. دوسرے یہ کہ یہاں پہ بات سمجھ میں آ رہی نمازوں کے اوقات کی طرف جو اشارہ ہو رہا ہے، اس سے کس طرح جو کائنات کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں نا، وہ سورج کی طرف جیسے اشارہ ہو رہا ہے، سورج کا سمجھ میں آتا ہے کیسے وہ خود بھی رکوع اور قیام، رکوع اور سجدے میں جیسے ہوتا ہے نا، اس کی طرف اشارہ وہاں ملتا ہے نا. دوسری جگہ جہاں پہ کہا جاتا ظلالہم بالغدو والآصال کہ اس کے سائے سجدہ کرتے ہیں صبح اور شام. تو اسی طرح سے ایسی بڑی بڑی نشانیاں جب نظر آ رہی ہوتی ہیں، سورج نکل رہا ہے، غروب اوپر آ رہا ہے، پھر غروب ہو رہا ہے، اس وقت انسان بھی اپنے رب کے سامنے جھکے، بجائے اس کے کہ اسی سورج کو کتنے لوگ سجدہ نعوذ باللہ کرنے والے رہے ہیں اور ہو سکتا ابھی تک بھی ہوں، لیکن اس کو کرنے کے بجائے اللہ کو سجدہ انسان کرے اس ایسے اوقات میں، اس کی طرف یہاں پہ اشارے مل رہے ہیں. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب فرض نمازوں کے اوقات ہیں، اگرچہ ویسے نہیں بتائے گئے کہ یہ وقت اور یہ وقت، لیکن اشارے ہیں، انہیں اشاروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز کے اوقات معین کیے. بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کس طرح خود جبریل علیہ السلام نے آپ کو نماز پڑھائی، ہر نماز کے شروع وقت میں اور آخر وقت میں، اور وہی آج ہم جانتے ہیں سارے اوقات کو.
اور اس میں قرآن فجر کی اہمیت ہم نے سمجھی. ایک تو مشکل بھی ہوتی نا منافقین کے لیے، وہی فجر کی اور رات کی نماز زیادہ مشکل ہوتی ہے، جیسے آتا بھی ہے نا حدیث میں، اور ہوتی تھی جماعت سے قائم اکثر ہوتے تھے. تو اس وقت کا اہتمام کرنا، اس وقت کی نماز بہترین طریقے سے پڑھنا، اور اگر یہ سوچیں اگر سمجھ کے پڑھ رہے ہوں، ایک تو تلاوت قرآن زیادہ یاد کر کے لمبی تلاوت کرنا، اور پھر یہ سوچ کر پڑھ رہے ہوں کہ اس وقت فرشتے حاضر ہیں، تو کتنا اثر بھی آ جائے نا اس تلاوت کے اندر، اس نماز کے اندر. ان قرآن الفجر کانا مشہودہ، مشہود ہوتا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اتنے سارے گواہی دینے والے ہیں کہ ہاں ہم نمازی ہیں، ہم بستر چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے فرشتے اللہ کے پاس جا کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے جب اسے چھوڑا وہ نماز میں تھا، اس کے جب ہم گئے اس وقت وہ نماز میں تھا. کچھ فرشتے آ رہے ہیں اس وقت، کچھ فرشتے جانے والے ہیں نا. تو اس طرح کی شہادت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، لیکن کس طرح اپنے بندوں کے عمل سے اللہ تعالیٰ خوشی کا اظہار فرماتا ہے نا، اپنے بندوں سے، اپنے فرشتوں سے پوچھ کر، فرشتوں سے گواہی دلوا کر. تو انشاءاللہ اس کا اسی طرح سے ہم اہتمام کرنے والے ہوں، خاص طور پہ اس میں تلاوت کا. تو نماز کے اندر کی تلاوت ویسے ایسا چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ وقت قرآن پڑھنے کے لیے بھی بہترین ہے. اگر اس کی تلاوت کر رہے ہوں، اس کے بعد اس پر تدبر قرآن پہ کریں، اس کو سوچ کر پڑھیں، زیادہ انشاءاللہ سمجھ میں آ سکتا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ، وَمِنَ اللَّيْلِ کہنے سے کس طرح من ہوتا نا، اس میں سے کچھ، تو رات میں سے فتحجد، فتحجد پس بیدار ہو بھی اس کے لیے، نافلتن زائد ہے لکر آپ کے لیے، ایسا ہو سکتا ہے یا قریب ہے، یب ایسا کا کہ آپ کو اٹھائے آپ کا رب آپ کے لیے کر دے مقام محمودہ، مقام محمود آپ کو عطا فرما دے. یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ، اور اس کے علاوہ بھی رات کے لیے فتحجد کہا جا رہا ہے. فتحجد کا جو لفظ ہے، حجود ویسے تو سونے کو کہتے ہیں، لیکن جب اس کو تہجد کہا جائے تو مطلب ہوتا ہے سو کر اٹھنا، نیند کو توڑ کر اٹھنا، نیند چھوڑنا. تو تہجد کا ٹرم ہمیں پتہ ہے، جس طرح یہ سارے اوقات ہیں نا پوری نمازوں کے، جو فجر مغرب وغیرہ، تو اس کے لیے نمازوں کا نام ہے. اسی طرح تہجد بھی نماز کا نام ہے کہ جب جو نماز نیند سے اٹھ کر پڑھی جائے، نیند کا وقت میں نیند کو چھوڑ کر اٹھ کے نماز جو پڑھے وہ تہجد ہے نا. تو تہجد بھی جو نماز پڑھے نافلتن لکا کہا جا رہا ہے. نافلہ اصل میں کہتے ہیں جو شے زائد ہو، بہت کوئی نعمت اور رحمت ہو رہی ہے اور اس پہ زیادہ چیز دے دی جائے تو اس کو نافلہ کہا جائے گا. سورہ انفال میں ہم نے اس لفظ کو سمجھا بھی، وہاں پہ انفال کے لیے مال غنیمت کے لیے کہا گیا نا کہ وہ ایک زائد چیز ہے جو مال غنیمت مل رہی ہے، وہ تو مومن تو اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے، اور اس میں جو مال غنیمت حاصل ہو رہا ہے وہ ایک زائد شے ہے جو اسے مل رہی ہے. تو یہ ایک زائد چیز ہے جو اس کے تہجد ہے. تو اب اس کا جو سمجھ میں آتا ہے کہ زائد چیز ہے، تو اور پھر لکا جو کہا جا رہا ہے آپ کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے وہ نماز آپ کے لیے ضروری تھی نا، وہ ایک زائد آپ کے لیے چیز تھی، آپ کو ضرور پڑھنی تھی، آپ کے لیے فرض تھی. یعنی اس میں فقہ کے مختلف فقہا کے خیالات ہیں، لیکن جو بھی ہو آپ کا جو معمول تھا وہ یہ کہ آپ نے پڑھی، زندگی بھر اس کا اہتمام رکھا، اور اس کام کے لیے جتنا زبردست آپ کو کام کرنا تھا، جو ذمہ داری آپ پر تھی، اس کے لیے جو طاقت آپ کو چاہیے تھی وہ تہجد سے حاصل ہو سکتے تھے نا. تو اسی لیے نافلۃ اللہ کا آپ کے لیے ہے، وہ خاص جیسے کہا جا رہا ہے ایک زائد چیز آپ کو ہمت دلانے کے لیے، آپ کو طاقت دینے کے لیے. لیکن اسی طرح سے پھر آپ کے امتیوں کے لیے بھی ہے، جو اور خاص طور پہ جو شیطانی قوتوں سے مقابلہ کرنا، حق کو دنیا تک پہنچانا، اس میں نصرت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو حاصل ہو سکتی ہے نا، اگر انسان سے فرض نمازوں کے بعد اور آگے بڑھ کر تہجد کا بھی اہتمام کرے. بلکہ راتوں کی عبادت کا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت قرآن میں کس طرح سے اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے نا.
سورہ سجدہ میں کہا جاتا تھا تجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو راتوں کو بستروں سے دور رہتے ہیں. جہاں بھی اس کے نیک لوگوں کی صفات آتی ہیں، جنتیوں کی صفات آتی ہیں، وہاں پہ یہ بات بھی آتی ہے نا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. سورہ زاریات کے شروع میں جو نیک لوگوں کی صفات آ رہی ہیں، وہاں پہ بھی جو جنتی جو کہا جا رہا ہے کہ وہ جنتی ہوں گے، جو ان کی بات فوراً آتی ہے کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے وہ. اور سورہ فرقان میں بھی عباد الرحمن کی صفات آتی ہیں، وہاں پہ بھی کہا جاتا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اپنی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. قرآن کو ایسے اہم 3 آیات ہم نے یاد کی، لیکن کئی جگہ رات بلکہ حکم کی طرح سے بھی ہے نا. سورہ مزمل کا یہ سوچیں جو بہت ہی ابتدائی وحی میں سے ہے، بہت ہی شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، وہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہدایت کی گئی نا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ کھڑے ہو جاؤ رات کو مگر کم. کس طرح وہاں پہ آدھی رات اس سے کچھ کم، اس سے کچھ زیادہ، اتنی زیادہ رات کی عبادت کی آپ کو تاکید کی گئی تھی. مکے میں اتنے حالات سخت تھے، اتنی پریشانیاں تھیں، اس میں آپ کو اتنا زیادہ ثابت قدم رہنے کی ضرورت تھی، اور وہاں وہ حکم ہو. اور ہمیں پتہ ہے کس طرح نبی خود قرآن میں گواہی ملتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک گروہ بھی کرتا ہے. مسلمان بھی اس وقت اتنی عبادت کر رہے تھے، اتنی عبادت کر رہے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں کم کروائی گئی، کہ اجازت دی گئی کہ اچھا تم کم بھی کر سکتے ہو. حالات بھی تھوڑے اب اس وقت بدل چکے تھے، تو وہ اس کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کتنی رات کی عبادت کی ہے اہمیت ہے قرآن میں جو آتی ہے. احادیث میں بھی کئی احادیث ایسے ہیں، اس میں سے 1-2 احادیث بس یاد کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے. اور بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا، جب ہم بے خبر سو رہے ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ جیسے انتظار میں ہو، آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، اور خاص طور پہ وہ رات کا آخری حصہ، تو وہ فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں. کیسے سمجھ میں آتا ہے نا کہ وہ رات کا وقت، وہ رات کا آخری حصہ کہ کس طرح سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہے، بخشش حاصل کرنے کے لیے بہترین وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین، اللہ کے قرب کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے. اور مشکل حالات میں صبر قوت دینے والا صبر حاصل کرنے کا ذریعہ، بہترین ذریعہ بھی ہے نا وہ تہجد کا وقت. اب یہ کہ اس کا وقت تو سمجھ میں ہی آ رہا ہے، اصل تو ہے آخری تہائی کا بھی ہم نے سمجھی اہمیت. لیکن جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے من اللیل، رات سے، تو جس کے لیے جیسا آسان ہو رات کے کسی حصے میں پڑھنا وہ بھی کر ہی سکتے ہیں، تہجد ہو جائے گی. بلکہ کچھ تو یہ بھی اجازت دیتے ہیں کسی کے لیے صبح کے وقت اٹھنا ناممکن ہو رہا ہو، چاہے وہ عشاء کے بعد بھی پڑھ لے، سونے سے پہلے بھی پڑھ لے. اگرچہ تہجد کا اصل اہمیت ہے سو کر تھوڑا اٹھنے کی، تہجد اس کے نام سے جیسے پتہ چلتا سو کر اٹھنے کا، لیکن پڑھی جا سکتی ہے. کتنی پڑھیں اس کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ تھا وہ ہمیں جو اکثر روایات سے پتہ چلتا ہے، اس میں مختلف تعداد آتی. آپ ایک تو وطر بھی اسی وقت پڑھتے تھے نا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر اس وقت پڑھتے تھے. لیکن ایک حدیث غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آپ نے جیسے تاکید کی تھی پڑھ کے سو جانے کی بھی، تو جس کو خطرہ ہو کہ صبح اٹھ کے نہیں پڑھ سکیں گے تو رات پڑھنے میں حرج نہیں ہے، رات وطر پڑھ کے بھی سو سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اس وقت پڑھتے تھے تہجد کے وقت ہی. تو جو احادیث میں جو تعداد آتی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ رات کو 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے اور طویل سجدہ کرتے تھے. رات کی نماز میں یہ بھی بہت ہے، طویل سجدے میں دعائیں، سجدوں کے درمیان دعا،
پوری نماز میں بھی دعا کر سکتے ہیں، نفل نماز میں تو آپ اپنی زبان میں تک بھی دعا کرنے کی کچھ فقہا اجازت دیتے ہیں، تو دعائیں بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ ذکر کس طرح ایک ہی آیت بہت اثر کرے تو وہ بار بار حضور پڑھتے تھے، تو اس طرح سے آپ پڑھتے تھے. تو 11 کہیں تو کس طرح ہوا، 8 رکعتیں تہجد کی ہوئی نا، اور 3 اس وتر کی. ایک اور دوسری حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ 13 رکعتیں پڑھتے تھے، جن میں 2 فجر کی سنتیں بھی آپ نے شامل کی، تو وہی 8 ہی رکعت بنی اس طرح. اور ایک حدیث میں بخاری کی ہے جس میں آتا ہے، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 7، کبھی 9، کبھی 11 رکعتیں پڑھتے تھے، یہ سب بھی وہی وتر کے ساتھ اور کہیں سنت فجر کی سنتوں کے ساتھ. تو اس سے ہی پھر فقہا لیتے ہیں کہ جیسا وقت ہو 2 سے لے کے 8 تک کتنے بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا بھی ہو، لیکن اس میں وہی بات ہے کہ تعداد بہت ساری پڑھنے کے بجائے اس کی کوالٹی پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بہترین طریقے سے اللہ کو بہترین طریقے سے یاد کر کے اللہ کی بہترین تعریف، اس سے دعائیں، اس کا قرب، اس کے لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کے لیے آنسو بہانا، وہ سب اس میں شامل ہے. تو وہ اس طرح کی تہجد پڑھیں تو پھر کس طرح کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں نا. ابھی جو آیات ہم یاد کر رہے تھے کہ وہاں پہ مزے کر رہے ہوں گے سورہ ذاریات کی، وہ آیات دیکھیے گا جو پہلے رکوع میں ہے، پڑھ بھی چکے ہیں کچھ عرصے پہلے ہم، تو کس طرح وہ وہاں پہ بڑھ بڑھ کے اپنے ہاتھوں سے لے رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہوگا. تو وہ مزے کرنے والے کون تھے؟ دنیا میں وہ کم سوتے تھے، دنیا میں رات کو اٹھ کے اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے آسان کرے اس رات کی عبادت کو. اب ٹائم ایسا ختم ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ مقام محمودہ کی بات تھوڑی سی سمجھنی تھی، یا تو ہم آیت پوری کر ہی لیتے ہیں. اب اس میں کہا جا رہا ہے عصا. عصا جب کہا جائے تو ایک تو معنی شاہد کے بھی ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عصا کہا جائے تو ظاہر اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کیا بات ہونی ہے، لیکن انسان جیسے امید رکھے، کوشش اس کے لیے کرے، اس کے لیے عصا کا لفظ آتا نا اکثر. تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ عصا کہ تمہیں یب عصا کا کہ تمہیں اٹھا دے، تمہیں عطا کرے تمہارا رب مقام محمودہ. مقام محمودہ کہیں تب اس کا یعنی اس پورے ٹکڑے کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کہ تم امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں محمود اٹھائے گا، محمود طریقے سے اٹھائے گا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح یعنی مقام محمودہ حاصل ہونا. محمود کیا ہوتا ہے؟ تعریف کے قابل. کہ آج تو سوچیں اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت، آپ پھر کیا کیا باتیں بن رہی ہیں، کس طرح سے مذمت کی جا رہی ہے، اور کیا کچھ آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ سب آج ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمانے والا ہے. تمہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے مرتبے پر پہنچا دے گا کہ ساری خلق آپ کی تعریف کرنے والی ہو، محمود خلائق ہو، پورے خلق آپ کی حمد، آپ کی تعریف کرنے والی ہو، ہر طرف سے آپ کی مدح اور آپ کی جیسے ستائش آپ کی جا رہی ہو. آج مخالفین تو نعوذ باللہ گالیاں اور کیسی کیسی ملامتیں اور کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا کیا پروپیگنڈے کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ دنیا آپ کی تعریفوں سے گونج اٹھے گی. اب یہ اس وقت بات ہو رہی ہے مکے میں جب آپ تھے، جب آپ کے اتنے تھوڑے ساتھی ہیں، ساری دنیا آپ کو بلکہ وہاں سے اکھاڑ دینے پہ لگی ہوئی ہے کہ مکے سے ہٹا دے، آپ کے دین کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں، اور آپ کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے. اور ساتھ جس طرح سے آ رہی ہے کہ آپ کے تہجد پڑھنے کی تاکید کے بعد، اس سے بھی تھوڑا ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. کس طرح اللہ سے بندہ اللہ کی طرف بڑھے، اپنی دین کو قربان کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب خود بن جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ان کو محبوب بنا دیتا ہے. وہ اس طرح سے آپ کو محمود بنا دے گا اللہ تعالیٰ. اسی سے پھر وہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے جو احادیث میں آتی ہے نا، کیونکہ قیامت کے روز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام عطا فرمایا جائے گا، مقام محمود کا.
مقام شفاعت پہ آپ کھڑے ہوں، آپ کو اجازت دی جائے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ آپ ان کی شفاعت کر دیں. کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بخشش کا ذریعہ بنائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت کر سکیں، لیکن وہ بِإِذْنِ اللہ ہی ہے. یہ بھی ویسے ایک ساتھ ہی یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو ہم آیت الکرسی میں ہر روز پڑھتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ اجازت دے اس کے بارے میں آپ شفاعت کر سکیں گے، اور شفاعت آپ کریں گے تو وہ بھی اس کو بھی مقام محمود سمجھا گیا، لیکن وہ ایک حصہ ہے مقام محمود کا. ورنہ مقام محمود سوچیں آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا مقام محمود ملا ہوا ہے نا، پورے گلوب پر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنے والے موجود ہیں. آپ کے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا کس طرح کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں سے نہیں اٹھتی ہو، بلکہ کوئی منٹ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا ہوگا جب نہ گونج رہی ہو وہ آواز، کہ بالکل فار نارتھ، فار ساؤتھ، فار ایسٹ سے فار ویسٹ تک ہر طرف مسجدیں کتنی بنی ہوئی ہیں. ایک ہی شہر میں سوچیں جہاں پہ مسلمانوں کے ملک میں جائیں، آج پاکستان میں جائیں تو فجر کے وقت سوچیں تو ابھی ایک اذان ختم نہیں ہوتی، دوسری ہو رہی، پھر دوسری، پھر چوتھی، مسلسل ہر سیکنڈ پہ ایک اذان ہو رہی ہے. تو کس طرح آپ کے نام بلند ہو رہا، آپ کی تعریف کی جا رہی ہو، آپ کے درود بھیجنے والے ہر جگہ موجود. تو وہ مقام محمود کا وعدہ اس وقت کیا گیا تھا، اس کو پورا ہوتے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہم دیکھیں گے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود ہے. لیکن ہمارے لیے بھی تہجد اسی طرح نفل ہے، اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس مقام بھی دلانے والی چیز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کو پڑھنے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.